अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर से वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए, पूरी कायनात की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल ख़ाइनीन ख़सीमा। ऐ रसूल गिरामी, बेशक हमने आपकी तरफ हक़ पर मबनी किताब नाजिल की है ताकि आप लोगों में उस हक़ के मुतालबा फ़ैसला फरमाएं जो अल्लाह ने आपको दिखाया है, और आप कभी बददयानतदार लोगों की तरफदारी में बहस करने वाले न बने। वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, और आप अल्लाह से बख्शिश तलब करें, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और आप ऐसे लोगों की तरफ से दफ़ान न झगड़ें जो अपनी ही जानों से धोखा कर रहे हैं। बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता जो बड़ा बददयानतदार और बदकार है, जो हर वक्त गुनाहों में मुलव्विस रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यस्तख़फ़ून मिनन्नास वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल व काना अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। वो लोगों से शर्माते हुए अपनी दगाबाजी को छुपाते हैं और अल्लाह से नहीं शर्माते, दरा हाल है कि वो उनके साथ होता है जब वो रात को किसी ऐसी बात से मुताल्लिक छुप कर मशवरा करते हैं जिसे अल्लाह नापसंद फरमाता है, और अल्लाह जो कुछ वो करते हैं उसे इहाता किए हुए है। हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। ख़बरदार, तुम वो लोग हो जो दुनिया की ज़िंदगी में उनकी तरफ से झगड़े, फिर कौन ऐसा शख्स है जो क़यामत के दिन भी उनकी तरफ से अल्लाह के साथ झगड़ेगा, या कौन है जो उस दिन भी उस पर वकील होगा। वमन यामल सूअन और यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, और जो कोई बुरे काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करे, वो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान पाएगा। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा, और जो शख्स कोई गुनाह करे तो बस वो अपनी ही जान पर उसका वबाल आयद कर रहा है, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यरमी बिही बरियन फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मम मुबीना। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और जो शख्स किसी ख़ता या गुनाह का इर्तिकाब करे फिर उसकी तहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने यकीनन एक बुहतान और खुले गुनाह के बोझ को उठा लिया है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है।
حضرات محترم، اللہ رب العزت نے مذکورہ آیت میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے چند آیتیں پہلے منافقین کے احوال اور ان کے احکام بیان فرمائے تھے، اس کے بعد کفار سے جہاد کرنے کی ترغیب میں آیتیں نازل فرمائی، اور اس ضمن میں یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان یا ذمی کو خطاً قتل کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے، اور جس نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ پھر اسی سلسلے میں نماز خوف اور حالت جنگ میں اللہ رب العزت کے ذکر کی ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر منافقوں کی ذکر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا اللہ نے کہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے خلاف اور باطل کے موافق فیصلہ کرنے پر ابھاریں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ منافقوں کا موقف باطل ہے اور اس مقدمے میں یہودی حق پر ہے۔ آپ منافقوں کے قول اور قسموں کی طرف توجہ نہ کریں۔ حضرات محترم، دوسری وجہ مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان کے خلاف جہاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ بے انصافی کی جائے، بلکہ واجب یہ ہے کہ ان کا موقف صحیح ہو تو ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے، اور اگر ان کا موقف غلط ہو تو ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے، اور کسی شخص کے ظاہری اسلام کی وجہ سے کسی کافر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ حضرات محترم، اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ غلط ہے اور ایک غیر مسلم ہے وہ صحیح ہے، تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ ایسی صورت میں اس غیر مسلم کا ساتھ دو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ تم اس مسلمان کا ساتھ مت دو جو صحیح نہیں ہے، اس غیر مسلم کا ساتھ دو جو اپنی بات میں سچا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرات محترم، اسلام نے انصاف کا پیغام دیا ہے، بھید بھاؤ کا پیغام نہیں دیا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارا بیٹا کسی غیر مسلم پر ظلم کر رہا ہے تو تم اپنے بیٹے کو اس ظلم سے روکو اور اس ظلم کی سزا دو اپنے بیٹے کو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرات محترم، آخر ان تمام کے تمام معاملات میں آخر اللہ رب العزت کا اس میں کیا موقف ہے، اور اللہ نے ان غیر مسلموں کے متعلق کیا فرمایا، وہ بھی اب سماعت کرے۔ حضرات محترم، منافقوں کے چوری کرنے اور بے قصور پر اس کی تہمت لگانے کے متعلق آخر جو روایتیں ہیں وہ کیا ہے، وہ بھی سماعت کرے۔ اس آیت میں کسی منافق کی چوری یا خیانت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس نے کسی بے قصور مسلمان یا یہودی پر اپنی چوری یا خیانت کی تہمت لگا دی تھی۔ پھر اس منافق اور اس کے اقربا نے یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی حمایت کرے اور اس کے حق کے فیصلہ کرے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ منافق جو ہے وہ ابیرک کا بیٹا بشیر تھا، اور ایک روایت میں اس کا نام طعمہ ہے۔ حضرات محترم، یہ پورا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں اس واقعے کو حضرت قتادہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سے ایک گھر تھا جس کو بنو ابیرک کہتے تھے۔ وہ 3 شخص تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ بشیر ایک منافق آدمی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ہجوں میں شعر کہتا تھا، پھر بعض عرب کا وہ اشعار ہبا کر دیتا تھا، پھر کہتا کہ فلاں نے اس طرح کہا ہے اور فلاں نے اس طرح کہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ شعر سنتے تو وہ کہتے یہ خدا اللہ رب العزت کی قسم یہ اشعار اس خبیث شخص کے کہے ہوئے ہیں، اور کہتے تھے کہ یہ اشعار ابن ابیرک کے کہے ہوئے ہیں۔ اور بنو ابیرک زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں بہت تنگ دست اور فاقہ زدہ تھے۔ حضرات محترم، مدینہ منورہ میں لوگ بالعموم کھجورے اور جو کھاتے تھے، اور جب کوئی شخص خوشحال ہوتا اور شام سے کوئی غلہ کا سامان لاتا تو اس سے آٹا خرید لیتا، اور اس آٹے سے صرف وہ روٹی کھاتا تھا، اور اس کے گھر والے حسب معمول کھجور اور جو کھاتے تھے۔ ایک دفعہ شام سے غلے کا قافلہ آیا تو میرے چچا رفاع بن زید نے اس سے آٹے کی ایک بوری خرید لی اور اس کو اپنے گھر کی کوٹھری یعنی سٹور میں رکھ دیا۔
اور کوٹری میں ہتھیار، زرہ اور تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد گھر کے نیچے سے چوری کی گئی اور کوٹری میں نقب لگائی گئی اور کھانے کی چیزیں اور ہتھیار چوری کر لیے گئے۔ صبح کو میرے چچا رفاع میرے پاس آئے اور کہا، اے میرے بھتیجے، اس رات ہمارے گھر میں چوری کی گئی ہے، یعنی جس رات ہم نے غلہ رکھا تھا اسی رات ہمارے گھر میں چوری کی گئی ہے اور ہماری کوٹری سے غلہ اور ہتھیار اٹھا لیے گئے، اور ہم نے اپنی حویلی میں پوچھ گچھ شروع کی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس رات بنو ابیرک روشنی کرتے پھر رہے تھے اور ہمارا یہی گمان ہے کہ وہ تمہارا کھانا چرا کر لائے ہیں۔ اور جس وقت ہم یہ تفتیش کر رہے تھے تو بنو ابیرک نے کہا، بخدا ہمارا گمان یہ ہے کہ تمہارا چور لبید بن سہل ہے، یہ شخص ہم میں سے نیک مسلمان تھا۔ جب لبید نے یہ سنا تو اس نے تلوار سوت لی اور اس نے کہا، میں چوری کروں گا، خدا کی قسم میں تم کو اس تلوار سے قتل کر دوں گا، ورنہ تم یہ بتاؤ کہ یہ چوری کس نے کی ہے۔ اس نے کہا، اے شخص پیچھے ہٹو، تمہارا اس چوری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس حویلی میں تفتیش کی حتیٰ کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ بنو ابیرک نے ہی چوری کی ہے۔ پھر مجھ سے میرے چچا نے کہا، اے بھتیجے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کرو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں بعض خائن لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے میرے چچا رفاع بن زید کو کوٹری یعنی گودام یا اسٹور میں نقب لگائی اور وہاں سے ہتھیار اور غلہ اٹھا لیا۔ وہ ہمارے ہتھیار ہمیں واپس دے دے اور غلہ تام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قریب اس کا فیصلہ کروں گا۔ جب بنو ابیرک نے یہ سنا تو وہ اپنے ایک آدمی کے پاس گئے جس کا نام اسیر بن عروہ تھا اور اس سے اس مسئلے میں بات کی۔ اس مسئلے میں حویلی کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، قتادہ بن نعمان اور اس کے چچا نے ہمارے گھر کو پھنسانے کا قصد کیا ہے۔ وہ لوگ مسلمان ہیں اور نیک ہیں، انہوں نے بغیر گواہ اور ثبوت کے ان پر چوری کی تہمت لگائی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس گیا اور میں نے آپ سے اس مسئلے میں بات کی تو آپ نے فرمایا، تم نے ایک گھر والوں کے خلاف ارادہ کیا ہے جس کے اسلام اور نیکی کا ذکر کیا جاتا ہے، تم نے ان پر بغیر گواہ اور ثبوت کے چوری کی تہمت لگائی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا اور میں نے یہ خواہش کی کہ کاش میرا کچھ مال چلا جاتا اور میں نے رسول اللہ سے اس مسئلے میں بات نہ کی ہوتی۔ پھر میرے چچا رفاع آئے اور کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے ان کو بتایا کہ مجھ سے رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ میرے چچا نے کہا، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے، یعنی بنو ابیرک کی طرف سے نہ جھگڑا کرے اور اللہ سے استغفار کیجیے اس بات کے متعلق جو آپ نے قتادہ سے کہی تھی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں، بے شک اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت بددیانت دار اور گنہگار ہو۔ حضرات محترم، یہ لوگ انسانوں سے اپنے کام چھپاتے ہیں اور اللہ سے یہی، یعنی انسانوں سے تو اپنے کاموں کو یہ لوگ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے آگے بھی فرمایا کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی شخص پر ہوگا۔ منافقوں نے لبید پر اس چوری کی تہمت لگائی تھی، اس کے متعلق فرمایا کہ جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بہتان باندھا اور کھلے گناہ کا ارتکاب کیا۔ جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہتھیار لائے گئے اور آپ نے وہ ہتھیار رفاع کو واپس دے دیے۔ اس کے بعد قتادہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے چچا کو وہ ہتھیار دیے تو انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میں یہ ہتھیار اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ مجھے پہلے ان کے اسلام کے متعلق شک پڑتا تھا، اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ ان کا اسلام صحیح ہے۔ حضرات محترم، جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تو بشیر جا کر مشرکین سے مل گیا اور بنت سعد بن سمیہ کے ہاں ٹھہرا۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرات محترم،
اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کے متعلق واضح کر دیا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اللہ نے واضح لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور اس مسئلے کو وہیں پر حل کر دیا، اور اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا وہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو ہر ایک تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔